बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर एंड पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। सामिन तव्हांखे ईद जूं मुबारक हुजनि। ईद कुर्बानी तव्हां लाइ ख़ुशियूं आणण जो सबबु बणिजे ऐं जेका तव्हां कुर्बानी कई उहा क़बूल बि थिए। ईद कुर्बानी सिर्फ़ु जानवरनि जी कुर्बानी न आहे, पर पंहिंजे नफ़्स जी, पंहिंजे जेको ज़ब्त जी बि कुर्बानी थियणु घुरिजे। पंहिंजा अड़ोस पड़ोस जा जेके बि अज़ीज़ रिश्तेदार आहिनि, मिट माइट आहिनि, पाड़ेसिरी आहिनि, उन्हनि जो ख़्याल बि ईद कुर्बानी में तमामु ज़रूरी आहे, जीअं इहे ख़ुशियूं सभु बराबरी जी बुनियाद ते माणे सघनि। सो हाणे हलूं था प्रोग्राम तरफ़। प्रोग्राम जी सूरत हाल इहा आहे त तहरीक इंसाफ़ उन जी सियासत गुज़िरियल 2.5 सालनि दौरान जंहिं लेवल ते पहुती, जंहिं सूरत हाल ते पहुती, हाणे पार्टी अंदरि जेका ॾफेड़ जी ॻाल्हि हलंदी हुई, उहा मामला हाणे मंज़र ते अची विया आहिनि। हाणे पार्टी मां माण्हू पंहिंजे वज़ीर आला ख़िलाफ़, पंहिंजी क़यादत ख़िलाफ़ अदालतनि ते पहुची विया आहिनि। 3 ॾींहं अॻु में वज़ीर आला सोहेल आफ़रीदी मोटरवे ते धरणो हयो हो त इमरान ख़ान खे आज़ादु कयो। इमरान ख़ान जी भेण बि साणुसि गॾु हुई। मुतालबा इहे आहे त हुनखे इस्पताल मुंतक़िल कयो वञे ऐं साणुसि मुलाक़ात कराई वञे। ओचितो इहो धरणो ख़तमु थी वियो। उन खां पोइ हाणे सूरत हाल इहा पहुती आहे त MNA शेर अफ़ज़ल आइनी अदालत पहुतो आहे ऐं हू चवे थो त अॻूणो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जी जेका इस्तीफ़ा आहे उहा कलअदम करार ॾिनी वञे, छो त संदसि इस्तीफ़ा हिकिड़े मुल्ज़िम जे हिदायतनि ते वरिती वई ऐं हू नाहल बि आहे। तंहिं करे इहा इस्तीफ़ा जेका वरिती वई उनजी का बि आइनी क़ानूनी हैसियत नाहे। इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां सीनियर सहाफ़ी क़यूम सिद्दीकी गॾु आहे। क़यूम सिद्दीकी जी स्पेशलाइज़ेशन इहा आहे त हू अदालती मामला सहाफ़ती जॾहिं बि शोबे में आयो उनखे कवर करे थो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वफ़ाक़ी आइनी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये समूरा मामला उते पेशियूं, उते सियासत, उते आइनी तरमीमूं, कानूनी मामला हुन जे नज़र मां गुज़रनि था। बहुत शुक्रिया क़यूम सिद्दीकी। मैंने बात ये की कि शेर अफ़ज़ल तहरीक इंसाफ का बागी MNA है। अब पार्टी में सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि वो अदालत चला गया है कि बानी चेयरमैन इमरान खान के जो हिदायत हैं, अहकामात हैं, वो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए। किस तरफ मामला जाता है? अच्छा देखिए कुर्बान, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिलसिला है सारे का सारा उसमें हम ये देखते हैं कि बाहर से तो शायद उनको कम, लेकिन अपनी पार्टी के अपने अंदर से जब से वो आई है उसको अपने अंदर से बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा है। वो आप ये देख लें कि इंतखाबात के पार्टी इंतखाबात के हवाले से जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट हो, जस्टिस वजीउद्दीन के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं इमरान खान के हवाले से कि उनका ख़र्चा जो है वो जहांगीर तरीन पहले 40 देते थे, फिर 50 लाख, 30 लाख देते थे, फिर 50 लाख हो गया। तो वो किसी भी तरह से उसको ईमानदार, ये उन्हीं के अंदर की बातें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, जिसको आप गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस कहते हैं, उसमें भी जो अगर टक्कर दी है तो वो अकबर एस बाबर, जो कि खुद PTI के जो बानी रुकन हैं, उनकी जानिब से आई है। अब ये एक तीसरा और फिर वो जो बल्ले के निशान वाला मामला है जिसके अंदर इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और इलेक्शन कमीशन ने फिर इनसे इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके अंदर भी अकबर एस बाबर थे। अब फिर जो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अभी अब पंजाब हुकूमत किस तरह से इन्होंने तोड़ी थी, हालांकि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें ये कहा गया था कि कैसे आप
جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک اس پہ چھوڑ دیتے ہیں چیف منسٹر کی ول کے اوپر، تو اس کی بھی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ہو، ریزنیبل وجوہات ہوں، جسٹیشیبل، پھر جو ہے وہ اسمبلی کی برخاستگی کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، کسی بندے کی ایک سویٹ ول کے اوپر جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بہرحال وہ معاملہ تو نہ ہوا، لیکن اب ہم دیکھیں تو شیر افضل مروت جو ہیں، جو کہ اس وقت سامنے آئے جب عمران خان گرفتار تھے اور پی ٹی آئی کو انتخابات سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر جو پاپولیرٹی کو مینٹین رکھنا اور اس کے لیے بڑی انہوں نے جدوجہد کی، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے ہی کوئی شخصیت پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ خطرہ ہو سکے، کیونکہ انہیں تو عثمان بزدار جیسے انگوٹھا چھاپ جو ہیں وہ چاہیے، لیکن اگر کسی کی اپنی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو جائے تو پھر وہ خطرہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس پارٹی کے اندر بھی اور اس پارٹی کے معاملات کے حوالے سے بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور پھر وہی شیر افضل مروت کے ساتھ بھی ہوا۔ اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ایم این اے بھی ہیں، اور جو ہے ان کا صوبہ بھی ہے، ان کا جو لوکل سٹینڈ آئی بنتا ہے اس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کافی ڈیلے کے بعد جو ہے یہ ساری، اب یہ دیکھ لیں سہیل آفریدی کو منتخب ہوئے بھی ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے، 5-6 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں، تو اب اس وقت جو ہے یہ کیوں وہ مجبور ہوئے کہ وہ یہ کریں کہ علی امین گھنڈا پور جو ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جتنے بھی سب سیکوینٹ ایکشنز ہیں، اور اسی طرح سے اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے ان کی پاورز کو ریسٹین کیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر لے کے گئے ہیں۔ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے پہلے اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ سارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا کرتے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تشکیل کے بعد اب جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ 184(3) اب وہ 175(e) ہو گیا، تو اس اختیار سماعت میں انہوں نے یہ درخواست داخل کی ہے، اور وہ سپریم کورٹ سے یہ اختیارات منتقل ہوئے آئینی عدالت، یہ آئینی عدالت کو چلے گئے۔ اب سپریم کورٹ کے پاس، کیونکہ یہ پہلے 184(3) تھا، اس کو omit کر کے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر وہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی پیٹیشنر آئے گا اور جو اس نے ریلیف مانگا ہوگا وہ اس حد تک ہی عدالت جو ہے وہ اس کو سنے گی، اور وہ سنے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے نہیں ہے، اس لیے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں گئے۔ گو کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ 184(3) کے تحت، ابھی آپ معاملہ ہوا تھا ججز کی ٹرانسفر کا، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں 27th امینڈمنٹ کو، لیکن وہ ظاہر ہے پھر وہ ظاہر ہے درخواست واپس ہی ہونی تھی، وہ ہو گئی۔ تو اب جو ہے یہ وفاقی آئینی عدالت جب سے تشکیل پائی ہے، یہ پہلا ایک پولیٹیکل کیس آئے گا۔ اب اس میں بہت سارے کوسچن آف لا جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، ان کے اوپر کتنی بحث ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ماضی کے فیصلے ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت پر جو ہے وہ منطبق نہیں ہوتے یا ان کو ماننے کی وہ پابند نہیں ہے۔ البتہ وفاقی آئینی عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت دیگر جو عدالتیں ہیں وہ ماننے کی پابند ہے، آئین کا آرٹیکل 189۔ تو اب اس میں شیر افضل مروت کا آنا، اور میں نے ان کی پیٹیشن پڑھی، بڑی جاندار پیٹیشن ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جاندار پیٹیشن ہے، مجھے اس کے اندر جو کوسچن آف لا انہوں نے اٹھائے ہیں وہ اس کے اندر ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ان کا موقف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ بھی اس کے اندر ریسپونڈنٹ ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، سہیل آفریدی بھی ہیں، علی امین گنڈا پور بھی ہیں، اور فیڈریشن بھی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ عدالت کا اختیار سماعت تو ہے کہ وہ اس میں سن سکتی ہے۔ اب اس میں اگر نوٹس ہوگا تو پھر جوابات آئیں گے، اور پھر جو شیر افضل مروت کا کہنا اور موقف جو ہے وہ ان کا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اپوائنٹمنٹ استعفیٰ انہوں نے عمران خان کی کہنے کے اوپر دیا، اور ایک ایسا شخص جو کہ کنوکٹ ہو چکا ہوا ہو، سزا یافتہ ہے، نااہل ہے، وہ پارٹی کے کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اور ایسی کسی ڈائریکشن پہ کیا گیا عمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ لہٰذا سہیل آفریدی کی
تقرر کو کالعدم قرار دیا جائے. جو علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ تھا وہ استعفیٰ جو ہے وہ اس کو قبول نہ کیا جائے اور ان کو واپس علی مین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سبسیکوینٹ چین آف ایونٹس ہے جو کہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ان کے بقول مشورے کے اوپر پی ٹی آئی نے ایکٹ کیا. ایک تو یہ چین آف ایونٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، دوسری چین آف ایونٹس یہ بھی ہے کہ 3 دن پہلے سہیل آفریدی دھرنا دیتے ہیں 26 نمبر چوکی پہ، عمران خان کی بہن بیٹھتی ہے، پھر خاموشی سے کوئی میسیج ملتا ہے اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ پارٹی کے چیئرمین کے میسیج کو بھی نہیں مانتے، بیرسٹر گوہر کے میسیجز کو نہیں مانتے کہ ہم حکومت کو ہی نہیں مانتے، اور دوسری طرف وہ ان کے مشیر خزانہ، گورنر کے پی کے، نون لیگ کے رہنما سارے مل کر بیٹھ کے وفاقی حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ کے پی کو حقوق دینے ہیں، اور اس کے بعد شیر افضل مروت آ جاتا ہے آئینی عدالت میں. اور جن نکات کی آپ نے بات کی، آپ ظاہر عرصہ دراز سے عدالت کو کور کرتے رہے ہیں، اس کے قوانین، اس کے بہت سارے جو بھی لاز ہیں، رولز ہیں، اس کو جانتے ہیں. تو پہلے کیسے کوئی ایسا مثال ہے کہ سزا یافتہ نااہل کوئی شخص کوئی ہدایت نہیں جاری کر سکتا اس پہ؟ اس میں قربان یہ صاحب دو ایونٹس میں نے بات کی. ہاں دوسرے ایونٹ کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلا جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے، تو اچھا اس میں گو کہ میرے خود اعتراضات ہیں کسی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر. وہ فیصلہ ہے جو جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس تھے انہوں نے کیا تھا پی ایم ایل این کے حوالے سے. اس میں آپ کو یاد ہے کہ پاناما کے اندر جب کنوکشن ہو گئی تھی اور یہ پارٹی صدر بھی تھے اور سینٹ کے ٹکٹس جو ہیں وہ ان کی ہدایت کے اوپر جاری ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جو سینٹر سعدیہ عباسی ہیں اور ایک دو جو تھے ٹکٹس، ان کے نہ صرف ٹکٹ کینسل کیے گئے کہ جی کنوکٹڈ پرسن ہے، یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتا، اور اس کی ڈائریکشن پر دیے گئے وہ ہیں، اور پھر ان کو آزاد الیکشن سینیٹر کا لڑا تھا انہوں نے. تو یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، لیکن یہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر، یہ ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا. اختیار جو ہے وہ اسی طرح سے آئینی عدالت کے پاس ہے، وہ دیکھتی ہے، اور اگر اس میں میلافیڈے پائی جاتی ہے تو پھر اس کا صرف ایفیکٹ میرا نہیں خیال ہے کہ سہیل آفریدی تک محدود رہے گا. پھر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر وہ بھی اس کے دائرے میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح سے ہے. لیکن وہ پٹیشن واپس ہو گئی اکبر ایس بابر کی. جی بالکل. اچھا، اور اسی طرح کی جو ہے پھر علامہ عباس راجہ عباس ناصر جو ہے ان کی بھی تو کر رہی. سو سوال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی جو الیکشن کمیشن میں یا انہوں نے جو ایڈوائز جمع کروائی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے ہے. اب پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کا سٹیٹس بھی الیکشن کمیشن کے اندر بڑا شیکی ہے. ایک ہدایت نل اینڈ وائڈ ہوگی تو پھر باقی اس کا پھر ایفیکٹ آئے گا، کیونکہ اگر وہ اسی پروسیس کے اوپر انہوں نے استعفیٰ دیا اور نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اوکے تو جی بالکل، میں ہائپوتھیٹیکلی یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہدایت کو اگر وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے تو باقی بھی ہو جائیں گے نا. وہ باقی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا پھر ایک اور انٹرپریٹیشن آئے گی. ابھی کیونکہ جب اگر مقدمہ جس وقت نوٹس ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ لگے گا کہ کیا صورتحال ہے. اب پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کر دیتی ہے تو پتہ لگے گا جی ان کی تو ڈائریکشن نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اور وہ پارٹی کے ویلڈ جو چیئرمین ہیں ان کی ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، ان کا سٹیٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ بظاہر بتایا جاتا ہے. تو لیگل پوائنٹس کے اوپر یہ صورتحال جی. اب دوسری طرف جو ہے سہیل آفریدی 26 نومبر چنگی جی، کیونکہ 26 نومبر سے بھی آپ ریلیٹ کرتے ہیں نا، یاد ہے آپ کو یہ آپ کی یہ یہاں پہ شرائع دستور پہ یہ ہمارے آفس کے باہر جو ہے کیا کچھ ہو رہا تھا اس وقت، اور وہ کوئی تیسری اٹیمپٹ تھی کہ جس میں فیڈرل کیپٹل کے اوپر ایک صوبے کا وسائل کے ساتھ حملہ آور ہوا گیا تھا، اور پھر اس کے رد عمل کے اندر جو ہوا بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور پھر 12 ضلعوں کا سفر طے کر کے جو ہے وہ اسلام آباد سے جی پشاور پہنچے تھے، اسمبلی میں نمودار ہوئے تھے. تو
اسی کو میرا خیال ریزیمبل کر رہے ہیں کہ بھی یہ ایجیٹیشن 26 نمبر، جبکہ روٹ ان کا چکری کا ان کو الاؤ کیا گیا تھا، لیکن یہ روٹ تبدیل کر کے اس روٹ کے اوپر جانا چاہتے تھے. آپ کے اور ہمارے دوست ہیں طیب بلوچ، انہوں نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا پھر 9 مئی جیسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں، اور پھر کتنی ٹریفک بند رہی اور کتنے لوگ ڈسٹرب ہوئے اور سارا کچھ، اور پھر جب پولیس نے ایکشن لیا تو پھر اس کے بعد وہاں پہ آئے. تو یہ اقدام انہوں نے کب کیا؟ یہ بھی ایک بڑا مزیدار چیز ہے. یہ اقدام انہوں نے اس وقت کیا جبکہ آئین کے برخلاف انہوں نے 18 کے قریب وزراء مشرہ کا، آپ یاد ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ نئے وزیروں کی تو کیوں پیش آئے؟ کیا ان کو اسمبلی کے اندر بھی کہیں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، بیٹھنا نہیں چاہیے. اختلاف پارٹی کے اندر اتنا ماؤنٹ کر رہا تھا کہ مختلف دھڑوں کے لوگوں کو بنایا گیا، اور وہ بھی آئین کے برخلاف بہت سارے عہدے جو تقسیم کیے گئے. تو صوبے کے عوام کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے احتجاج میں، اور وہ بھی صرف ایک شخص کے لیے، وہ اپنا اس کے پولیٹیکل اینگلز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ہی بوجھ کے اندر، وہ اپنے ہی، وہ جو ہے نا ہاتھی اپنے بوجھ سے جو ہے دبتی جا رہی ہے، دبتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو کانپھوسی ہوئی اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اور دوسرے دن وہ اس کے وزراء مشیران ملاقات. اس ایک حکومت کو آپ نہیں مانتے؟ اب یہ میں نے تو الزام نہیں لگایا علیمہ خان کے اوپر. الزام کس نے لگایا ہے کہ کن کے ساتھ رابطے میں؟ علی بن گنڈا پور صاحب نے لگایا تھا نا. جی جی جی. اور وہ علی بن گنڈا پور پہ الزام لگایا. وہی نا، میں مجھے حیرانگی ہوئی کہ پرسوں وہ سہیل آفریدی اور علیمہ خان پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر جو میسج لایا، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اتھورائز نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کی. تو پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ، اور جی جی، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں کہ این ایف سی، ہائیڈل اور باقی چیزیں آپ طے کریں. اور یہ تو ٹھیک ہے، ایک سیاسی بحث ہے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے. ایک شغل ملا ہے بس، ٹھیک ہے، چلتا رہے. یہ تو ہو گیا ایک یہ کیس اپلیکیشن، اس کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت. آئینی ترامیم نظام عدل کے حوالے سے، اور عمران خان کے کیسز موجود ہیں. پہلے ان کے وکلا تکڑے ہوتے تھے، فاسٹ اور فیورس اور پش، سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا. یہ نئی ترامیم کی وجہ سے ہو گیا، یا ابھی تک یہ ان کے چانسز ہیں کہ ان کے کیسز کے تھرو اس کو ریلیف ملے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات تو بھی براہ راست اگر دیکھا جائے جو اہم ہے تو شخانہ کا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، اور دوسرے سائفر کا تھا اور یہ تھا، اس میں تو ریلیف مل گیا ان کو. وہ اسی ہائی کورٹ تک ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے کسی اور حوالے سے ہیں. اب انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کے خلاف ملاقات اور جو ہے شفا انٹرنیشنل کے اندر منتقلی کے حوالے سے اور ذاتی مالج کے حوالے سے وہ کچھ درخواستیں، جس پر ابھی سلمان اکرم راجہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے ہیں، اور انہوں نے پھر پریس کو بتایا کہ جناب چیف جسٹس نے عید کے فوری بعد وہ مقدمات جو ہیں ان کے فکس کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اب دوسرا جو توشہ خانہ اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف ہی کے بقول کہ جناب ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کلائنٹ کی ہدایات یہ تھی کہ پہلے سسپینشن آف سینٹنس جو ہے اس کی وہ سنی جائے اور پھر اس کے بعد وہ کی جائے، جبکہ اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل اعتراض نیب کی طرف سے تھا کہ جب آپ نے مین اپیل داخل کر دی اور وہ فکس ہے تو پھر سسپینشن آف سینٹنس نہیں سنی جا سکتی، مین اپیل سنی جانی چاہیے. اس پر کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ہدایت صرف اس پر آرگومنٹ کرنے کی، مین اپیل پر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سلمان صفدر صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ ہم ایسے اس کو چٹکیوں میں اڑا دیں گے. لیکن جب اس کے اوپر آ گئی، ججمنٹ بھی آ گئی ہائی کورٹ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی کے اندر جب مین مرکزی اپیل ہے وہ سنی جائے گی، اور اس پر انہوں نے حتمی اس کے لیے بھی کہا. تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کہتے تھے کہ مقدمات نہیں لگائے جاتے، اب جب مقدمات لگنے شروع ہوئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان مقدمات کو التوا کیا جائے. اب سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کو بھی جو اپلیکیشن ریسنٹ ڈالی، انہوں نے کہا ان کو بھی کوئی آنکھ کا مسئلہ، اور وہ ٹوکیو جا رہے ہیں. اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو بھی آنکھ کا مسئلہ ہے،
عمران خان صاحب کو بھی آنکھ کا مسئلہ پولیس ہو کو گیا، بھی آنکھ کا ان مسئلہ کے ہے، وکیل کو بھی آنکھ کا اور مسئلہ ہو گیا۔ وہ خواتین ہیں، وہ ان کو بھی جو خبریں آئی تھی کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ تو آنکھوں کے مسائل اب آنکھوں کے جو مسائل ہیں تو وہ بہت شروع ہو گئے ہیں۔ جی بات یہی ہے اپنا، جیسے بقول صدر آصف زرداری کہ جیل جو ہے وہ 2 سال کے بعد بتانا شروع کرتی کہ ہاں میں کیا ہوں۔ اچھا 2 سال کی بات جی۔ اب ایک مختصر سوال کروں گا، مختصر بات کریں گے۔ آئینی ترامیم آ گئی، آئینی عدالت بن گئی، یہ جو ترامیم آئیں اس سے نظام عدل مضبوط ہوا، تگڑا دیکھیں ہوا، قربان، میں یا آپ کو بتاؤں، وہ جو وہ کہتے ہیں ڈھانچے میں ڈھل جانا، یہ چیز ایڈجسٹمنٹ ہو گئی؟ دیکھیں قربان، میں بتاؤں کہ جب یہ 26ویں یا 27ویں ترامیم نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کا جو نظام عدل تھا، آپ کی اس کے بارے میں کوئی شکایت تھی یا وہی شکایات تھی جو اب ہیں؟ اوکے، عام اسائل کی مقدمات نہیں سنے جا رہے تھے یہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کتنی تیز رفتاری سے لوگوں کے مسئلے، ابھی کل جو ہے وہ ایک مقدمہ 39 سال پرانا جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک مرڈر ٹرائل تھا اس کا، ٹھیک ہے، اب وہ سنا گیا اور اس میں ایک بات سامنے آئی کہ جی اس نے جو اپیل سپریم کورٹ میں کی تھی وہ گم گئی ہے، اس کا ریکارڈ ہی مس ہے۔ اوکے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو مقدمات ہیں عام آدمی کے اور دوسرے وہ مقدمات سنے جائیں، میری ابھی پروسیکیوشن کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ یہ مقدمات لگنے شروع ہیں اور ڈسپوزل بہت اچھا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی عام آدمی سے ریلیٹ کر۔ پولیٹیکل مقدمات تو آپ نے دیکھا ہے، اب وہ جو 184(3) کا اختیار تھا اس کو کس طرح سے سابقہ عدالتوں میں استعمال کیا گیا اور پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کریٹ ہو گئی جس کو آپ نے اور ہم نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کہنا شروع کر دی۔ تو وہ جو ہے وہ ہاں اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ جناب وہ جو من مرضی ہوتی تھی اور چیف جسٹس کا اختیار ہوتا تھا کہ پوری حکومت جو ہے نا اس کو بٹھا لو، اور ہم نے آپ نے یہاں دیکھا ہائی کورٹس کے اندر بھی کیا ہوتا تھا کہ ایک مقدمہ فکس ہی نہیں ہے، جج صاحب چھٹی پہ ہیں، وہ اپنی چھٹی ختم کر کے آتے ہیں، جو مقدمہ فکس نہیں وہ کہتے ہیں میرے سامنے لگاؤ، اور اس کے بعد پوری کابینہ اور وزیر اعظم کو کنڈیم کر نوٹس دے دیتے تھے۔ تو یہ اب اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے ہیں۔ کچھ پولیٹیکل کیسز انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات کا سپریم کورٹ نے کہا کہ 4 مہینے کے اندر ٹرائل مکمل کریں، اور پھر جو فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل ہے اس حوالے سے۔ بہرحال ایک چیز ضرور ہے جو کہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اب سپریم کورٹ تو فیصلہ دے چکی کہ 9 مئی کی اپیلیں جو ہیں وہ اگر کرنی ہیں تو اس کے لیے رائٹ آف اپیل کریٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن کرے، وہ البتہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو عدالتوں کے اندر تھوڑا سا وہ جو ہیجان خیزی تھی اور باقی چیزیں تھیں وہ تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں، لیکن مقدمات آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس نے 7E جو ٹیکس تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا، which is very حکومت کے لیے important۔ حکومت کا اتنا بڑا ریونیو جو ہے وہ کر دیا۔ تو عدالتیں اب اپنی اصل رول کی طرف جو ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لگ رہی ہیں، اور یہ تھوڑا پروسیس سلو ہے، لیکن اس کی جگہ جو سسٹم بھی آیا جس کے اندر پارلیمنٹ بھی ہے، ایگزیکٹو بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، یہ سب مل کے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ جہاں کر رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کچھ غلط ہوں کچھ صحیح ہوں، لیکن جو سسٹم کی بناوٹ اب سامنے آئی ہے یہ اگر اچھے اور اس کوارڈینیٹڈ طریقے سے چلے گا تو اچھے جج، اچھی جوڈیشری جو ہے وہ پھر آپ کو ہمیں دیکھنے کو ملے۔ جی ناظرین، پی ٹی آئی جا قانونی معاملہ عدالت میں معاملہ ہاڻي تل مروت جو آئینی عدالت سان رجوع کرن ان جا مستقبل میں عمران خان جي فيصلن تي نہ صرف وزیر اعلیٰ جي حوالے سان کيون چوي ٿو ته جيڪڏهن اهو فيصلو آيو تو ان جا اثر قومي اسمبلي سينيٽ میں اپوزيشن لیڊر تي پوندا۔ بهرحال وہ عدالتی جو ترمیموں ہن ان جي کارکردگی ہے، جو عمل ہے ان میں مطمئن ہے۔ ہاणे عوام کے ان حوالے سے فیصلو کرنو ہے نظام عدل کے حوالے سے، کوشش دعا یہ ہے تو عوام کے ریلیف ملے، عدالتوں تکڑے ریلیف کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے اگتے ہلندیوں ہلن۔ ہاणे مختصر بریک وٹھنداسیں، بریک کھان پوءِ ॿीहर हाज़िर थींदासीं۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिते पाकिस्तान में सियासी मुआशी मसइला आहिनि जिन ते असां ॻाल्हाईंदा रहंदा बि आहियूं ऐं जेके असां जा माहिर आहिनि या उन शोबे सां तालुक़ु रखनि था उन्हनि जो नुक़्ते नज़र बि अवां साम्हूं रखंदा आहियूं। उते दहशतगर्दी पाकिस्तान लाइ तमामु मुश्किलातूं पैदा कयूं। तक़रीबन 3 ॾहाकनि खां पाकिस्तान दहशतगर्दी जहिड़ी वबा खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। हज़ारे सिक्योरिटी फोर्स जे जवाननि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं आम माण्हुनि खे शहीद कयो वियो, उन्हनि जी मिल्कियतूं तबाह थियूं ऐं उन जो रोज़गार जा ज़रिया मुतासिर थिया। हींअर ताईं बि पाकिस्तान इन हवाले सां कोशिशूं करे पियो, पर असांजो पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान, जंहिं लाइ अफ़गानिस्तान जिहाद दौरान उन खां पोइ लखे माण्हुनि खे पनाह ॾिनी, मदद फ़राहम कई पाड़ेसरी तौरु, मुस्लमान मुल्क तौरु, पर उहे सभु चङायूं पाकिस्तान खे ॻिचीमी पइजी वियूं। हींअर जेका बि दहशतगर्दी थिए थी, पाकिस्तान जे स्टेक होल्डर्स मुताबिक़, रियासती इदारनि मुताबिक़, सिक्योरिटी इदारनि मुताबिक़, उहा अक्सर अफ़गानिस्तान में थिए थी। उते तरबियतगाहूं आहिनि, उते ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आहिनि, उते उन्हनि खे हथियार मिलनि था, उते उन्हनि खे पैसा मिलनि था। चवण मिनथुनि जे दरख़्वास्तुनि जे बावजूदु अफ़गान इंतज़ामिया दहशतगर्दनि खे रोकण लाइ या त तयारु न आहे, या मजबूर आहे, या बेवस आहे, छो त उन्हनि जो शायदि उन दहशतगर्दनि ते वस नथो पुॼे। इन नुक़्ते नज़र ते, इन मामले ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां अॼु महिमान आहे ग़ुलाम रब्बानी आगा, संदसि तालुक़ु बलूचिस्तान से आहे। पाण सियासी कारकुन त आहे ई आहे, पाण असुल में तारीख़दान आहे, जंहिं अफ़गानिस्तान में रूस जी मुदाख़लत खां पोइ हींअर ताईं समूरी सूरत हाल खे ॾिठो त अफ़गानिस्तान जिहाद, अफ़गानिस्तान में रूस जी मुदाख़लत, उन खां पोइ अमरीकी मुदाख़लत, जिहाद, इन समूरियुनि शयुनि पाकिस्तान जी तारीख़ ते, पाकिस्तान जी मईशत ते, पाकिस्तान जे अमन ते कहिड़ा असर छॾिया। आगा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, और मेरे ख्याल में हमारा पहला सवाल मेरा यही होना चाहिए कि रशिया फेडरेशन ने जब अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हुई, इसको तारीख़ी तौर पर आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इस फेज़ के बाद फिर जब अमेरिका आया, फिर जिहाद वाली एक थ्योरी दी गई, तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मदद भी की, लाखों लोगों को पनाह भी दिया, मुआशी और बहुत सारी इमदाद भी दी। तो ये चीज़ हमारे गले पड़ी है, तो किस तरह पड़ी है और अब जान कैसे छुड़ाएंगे? जी कुर्बान साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। अर्ज़ ये है कि 79 में अफ़गान इनकलाब, दरअसल वो USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो उन्होंने कोई दरअंदाज़ी या मुदाखलत या अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं किया था, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर से उस वक़्त की सियासी जमातों ने उनको दावत दी थी, रशिया को। और उसके बाद रशिया का इस रीजन में आ जाना, हमारे हमसाये के उस पे आ जाना, हमारे लिए मुश्किलात इस तरह खड़ी हुई कि ये आलमी क़ुव्वतों की एक खेल का हिस्सा था ये सारा। हमें पाकिस्तान को तरजीह देना थी, और ये जंग जो लड़ी गई, ये असल में पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग थी, जिसमें हमने खुले दिल के साथ अफ़गानों को वेलकम किया। और होना ये चाहिए कि जो एक मुल्क से महाजर दूसरे मुल्क में जाते हैं, उनके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म होता है और एक कैंप्स का तरीक़ेकार होता है, वहाँ उनको ठहराया जाता है। पाकिस्तान की फ़राखदिली ये थी कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस हमने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को तो मखसूस कैंपों में रखा, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में आ गए, इतनी बड़ी तादाद में, और वो गुज़िश्ता साल तक आते रहे अफ़गान, तो वो हमारे माशरे में रच बस गए कैंपों को बाईपास करके, जिसकी वजह से वो पूरी एक मिल्लत आके यहाँ समा गई। और जंग में परवान चढ़ी हुई मिल्लत, उसकी वजह से हमारे माशरे का तवाज़न बिगड़ गया। यहाँ पे असलहा कल्चर, ख़तरनाक असलहा कल्चर, मनशियात,
امن و امان، اغوا اور ملکی سلامتی کے لیے ایسے سنگین خطرات پیدا ہو گئے کہ جس پہ بروقت قابو پایا جانا انتہائی ضروری تھا۔ میں حکومت کے اس اقدام کو انتہائی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے چلے جانا چاہیے، اور کئی مواقع دیے کہ عزت کے ساتھ آپ چلے جائیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم نے 40-45 سال آپ کو یہاں رکھا، تو آپ انتہائی احترام کے ساتھ عزت کے تو ساتھ آغا چلے صاحب جائیں۔ یہ بر وقت فیصلہ تو نہیں ہوا نا، 3-4 دہائیاں تو اس کی آپ وجہ نے یہ اس ہے چیز کو نظر انداز کہ کیا جس میں جنریشنز پل بڑھ کے بڑے ہو گئے۔ سر عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو حصہ تھا نا سر، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ڈکٹیشن تھی نا جی۔ اس حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس میں چاہے آپ چیف آف آرمی سٹاف کو لے لیں، فیلڈ مارشل کو لے لیں، یا موجودہ صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب کو لے لیں، بہرحال مجموعی طور پر دیر آیت درست آیت کے مصداق جی اس رجم کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا۔ جی اوکے، جنہوں نے پہلوں نے نہیں کیا وہ سمجھ سکتے تھے کہ عالمی حالات کیا تھے اور کس تناظر میں وہ نہیں کر سکے، لیکن ہمارے خصوصاً بلوچستان، اندرون سندھ اور یہاں تک پنجاب اور KPK یعنی اوور آل پاکستان کے لیے خطرات بڑھ گئے، اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ایکچولی اس فراخ دلی کا ہمیں انعام ملا ہے، صلہ ملا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح رکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور بلوچستان میں ایک طرح سے کہ پشتون بھائی ہیں، افغانستان کابل سے جو آ گئے ان کو ہم پشاور میں ہم نے کہا کہ پختون بھائی ہیں، لیکن انہوں نے شاید ان کے سرشت میں یا ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، دنیا کا ایک واحد ملک تھا افغانستان جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جی دوسری جانب ایران واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے تسلیم کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اب تو بلوچستان میں جو موجودہ دہشت گردی ہے، میں اگر خصوصاً بلوچستان پہ فوکس کروں تو KPK کی دہشت گردی بھی اس سے بھی زیادہ ہے، اس میں تربیت یہ دے رہے ہیں، بارڈر پار کیمپس ان کے ہیں، جو بھی اسلحہ وہاں پہ غیر ملکی موجود ہے، چاہے وہ امریکن اسلحہ ہے یا وہ دیگر ممالک کا اسلحہ ہے، وہ ان کو موجود ہے، کس چینل کے تھرو ان کو مل رہا ہے، وہ جس طرح ہم عرف عام میں کہتے تھے، پہلے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے فتنہ ہندوستان یعنی انڈین سپانسرڈ، یہ سارا کچھ ایسا ہے۔ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے شواہد ملنے کے بعد میں ریاست پاکستان کے کرتا درتاؤں سے دس بستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ عالمی سطح پر آپ نے اتنی بہترین سفارتکاری کی، آپ نے ہندوستان کے جہاز گرائے، اور اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتکاری، اب آپ پاکستان کا کیس بھی لے کے آگے بڑھیں عالمی سطح پر کہ جی ہمیں یہ مشکلات درپیش ہیں اور کن کی وجہ سے درپیش ہیں اور کیوں درپیش ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں رونا رویا جاتا ہے جی بلوچستان کو حقوق نہیں ملے، میں پنجاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، پنجاب میں تو انتہا درجے کی غربت ہے، یہاں تو انتہا درجے کی مایوسیاں ہیں، تو ہم تو بلوچستان میں کم تعداد کے ساتھ اور بڑی سرزمین یعنی بڑے رقبے کے ساتھ 44.28% کا ہمارا رقبہ ہے پورے پاکستان کی سرزمین کا، اس کے باوجود ہماری تعداد کم ہے، ہمیں تو بہت اچھا رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی وہی ہے کہ جی چودھری جو ہے وہ نواب اور ملک بن رہا ہے، وڈیرا بن رہا ہے، اور عام آدمی نیچے آ رہا ہے، تو یہ مفادات کا ٹکراؤ جو چند خاندانوں تک ہو، اس میں ملک بحیثیت مجموعی متاثر ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں۔ اب یہ افغان جو ہمارے ہاں ہیں، یہ کہانی ہے کہ جی نکال رہے ہیں، ریاست تو آرڈر کرتی ہے کہ نکالیں، وفاق سے یا رجیم کی طرف سے یا حکومت چلانے والوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی افغانوں کو نکال دیا جائے، وزارت داخلہ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ سر 10% بھی نہیں نکالے گئے، 10% بھی نکالے گئے سر، وہاں قبائلی نواب سردار۔ اب بلوچستان میں پشتون بیلٹ میں قلعہ عبداللہ سے ایک پشتون قبیلہ ہے، 2500 ملی اردو افغان کے سابقہ فوجی ان کے باڈی گارڈز ہیں، کس کیپیسٹی میں ہیں، کون سے ان کے پاس پیپرز ہیں، کس طرح آپ نے ان کو رکھا ہے، وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں منشیات کے کارخانے ہیں، وہاں پہاڑوں سے اومان نامی ایک پودا ہے وہ لیا جاتا ہے، اس سے فیڈرین بنائی جاتی ہے، اور یہ بلوچستان سے یقین کیجئے کہ پشین، قلعہ عبداللہ اور گلستان سے یہ منشیات پورے پاکستان میں جا رہی ہے، اسلحہ پورے پاکستان میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں اس پہ قابو نہیں پایا جاتا؟ جائے کہ قابو پایا جائے، انہی لوگوں کو آپ بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اب ایک صاحب ہیں جن کی نجی جیلیں ہیں،
قلعہ عبداللہ اور اس بیلٹ سے جن کا تعلق ہے. نجی جیلیں ہیں, وہ صوبائی سطح پر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا حکومت کی طرف سے 5 سال کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے. بنا وہ اسمبلی ممبر ہے. نہیں, اسمبلی سے باہر ایک اور بڑا سیٹ اپ ہے, اس کا وہ چیئرمین ہے. اوکے. انہی لوگوں کے ہاتھوں یہ آئس, کرسٹل, شیشہ, یہ کوکین, مارفین, ایفیڈرین, چرس, افیون, یہ انہی لوگوں کی گاڑیوں میں جاتا ہے. یہ پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے. کون کب ہاتھ ڈالے گا ان پہ؟ اسلحہ ان کے تھرو جا رہا ہے. یہ جو کراچی میں معاملات چل رہے تھے اس وقت میں, مہاجر اور پاکستانی MQM اور وہ حقیقی اور مہاجر وغیرہ, یہ اسلحہ کہاں سے آتا رہا؟ یہ تو انڈیا سے نہیں آتا رہا سمندر کے راستے, یہ تو اسی بلوچستان سے بسوں کے ذریعے جاتا رہا. یہ اداروں کو سب پتہ ہے. جی. اب ایسی قیاس آرائیاں ہیں, مطلب میں تھوڑا سا لحاظ رکھ لیتا ہوں, ایسی قیاس آرائیاں ہیں کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ بطور وزیر کے بیٹھے ہیں, منسٹرز, پروونشل. صرف میرے خیال میں بلوچستان نہیں, سندھ میں بھی ایک کا دکا کوئی نام لیا جاتا ہے. جا رہا ہے. جی, اوکے, پی کے میں بھی نام لیے جاتے ہیں. مطلب بلوچستان میں زیادہ ہیں سر. آپ کی قومی اسمبلی میں موجود ہیں, آپ کے سینٹ میں موجود ہیں, اور اگر یہ کہا جائے کہ سینٹ کی اعلیٰ جو نشستیں ہیں ان میں سے کسی ایک نشست پر ہنوز برا جمان ہیں جن کے پاس. سر یہ بڑا الزام ہے. سر الزام نہیں, قیاس آرائی ہے. اچھا, اوکے. قلعہ سیف اللہ ڈسٹرکٹ, اس کی تحصیل مسلم باغ, افغان ریفیوجیز انڈر دی امبریلا آف یونائٹڈ نیشنز, وہاں پر کیمپ بنایا گیا افغان مہاجرین کے لیے. اس مہاجر کیمپ میں فیملیاں آتی ہیں. ایک فیملی آتی ہے 1979 میں, ان کو مہاجر نامہ ایشو ہوتا ہے, مہاجر کارڈ ایشو ہوتا ہے. اوکے. اس صاحب کا بیٹا بھی اس وقت حکومت پاکستان کے وفاق کے ایک بہت بڑے پارلیمان طرز کے کسی ادارے میں کسی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے, اور سوشل میڈیا پہ یہ مہاجر نامہ گھومتا اور پھرتا رہا. میں قیاسرائی کہہ سکتا ہوں. میں مطلب اب تجارت افغانوں کے ہاتھ میں, کوئٹہ شہر مکمل ان کے ہاتھوں میں ارغمال ہے. اب اگر میں انکشافات کروں سر, پولیس میں QRF, کوئک رسپانس فورس, بلوچستان کانسٹیبلری, ATF, CTD, پولیس, اسپیشل برانچ, CIA, CID, سر ان سب میں افغان بطور سپاہی, بطور آفیسر, DSP کے عہدے تک پہنچے ہوئے ہیں. کیسے آپ نکالیں گے افغانوں کو؟ پیسے کا کرشمہ ہے. اور جی, وہ 3 چیزیں ہیں سر. نمبر 1 اسلحہ کلچر, اور یہ وحشی اور ریجز ٹائپ کے لوگ, ہر طرح سے پیسہ ان کے پاس آتا ہے منشیات کے تھرو. ہنوز منشیات کا کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی ایک بلوچستان میں تو ایک تماشا ہے نا جی, کوئی بھی آدمی کہتے ہیں میں سردار بن گیا. جی کس نے آپ کو سردار بنایا؟ کون ہیں آپ؟ افغانی آ کے اپنے آپ کو سردار ڈکلیئر کر رہے ہیں. جس کے پاس پاور آ جاتا ہے وہ سر سردار ڈکلیئر کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں, ہمارے حقیقی لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ منشیات کے کیس میں ایک سردار امریکہ میں بند ہے سر. اسی سردار کا ایک بھائی پولیس میں DSP ہے. آپ اندازہ لگائیے سر. اوکے. تو کس طرح آپ کریں گے؟ آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ افغانی پشتون ہے یا یہ پاکستانی پشتون ہے. ہم تو وی آر سن آف دی سوئل, ہم لوکل لوگ ہیں. میں تو یعنی ایک سید ہوں اور زبان پشتو ہے, لیکن میں اپنے آپ کو بلوچ کہلواتا ہوں. میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے باہر کے لوگوں نے آپ لوگوں کی آئیڈ متاثر کیا, آپ لوگوں کے روزگار کو متاثر کیا, آپ لوگوں کے حقوق کو بھی متاثر کیا ایز اے پشتون. بحیثیت مجموعی ہمیں سمیش کر دیا گیا. باغات ان کے, زمینیں ان کی, کوہ و دیار ان کے, ٹرانسپورٹ ان کا, باڈی گارڈز ان کے, اسلحہ ان کا. وہ تو چھوٹی سی چیز ہے سر. وہ تو کچھ ہمارے لوگ بے روزگار ہو کے پنجاب ادھر ادھر آگے چھوٹے چھوٹے ہوٹل کھول لیے, کوئٹہ فلانا ہوٹل, کوئٹہ فلانا ہوٹل. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کا اسپیس نہیں ہے غریبوں کا. وہ یہاں آ کے برتن دھو رہے ہیں, چائے دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اسپیس نہیں ہے ان کا. وہ جگہ انہوں نے پکڑ لی ہے. ٹرانسپورٹ کوئٹہ ٹو کراچی, کوئٹہ ٹو اسلام آباد, کوئٹہ ٹو کے PK, یہ ساری ٹرانسپورٹ ان کی ہے. بڑے بڑے بسز. کس طرح آپ ان کو ہینڈل کریں گے؟ انہی بسوں میں سمگلنگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ
پہلے رشیا فیڈریشن اس کی مداخلت، پھر اچھا، امریکی یونائٹڈ اور سوویت سوشلسٹ ریپبلک USSR، ان کی مداخلت، اس کے بعد امریکہ صاحب بہادر کا آنا، دو ہاتھی، سر ان کی لڑائی تھی نا. جی، امریکہ بھی ہم نے کیوں ٹانگ اڑائی؟ سر میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی بقا کی جنگ دی ہے، ہمیں اسی سرحد پہ رہ کے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی تھی، چاہے وہ مجاہد بن کے لڑنا پڑی ہمیں، چاہے وہ موجودہ رجیم کو کسی بھی اخلاقی اور سفارتی طور پر یعنی تعاون اور مدد فراہم کر کے ہم نے وہ جنگ لڑی، وہ پاکستان کی بقا کی تھی. ادروائز پاکستان کے حالات افغانستان سے انتہائی بدتر ہوتے، وہ تو احسن فیصلے کیے گئے، لیکن یہاں ان کو لا کے جو آبادی کا عنصر آیا، یہ نہیں سوچا گیا کہ پوری ایک ملت آ رہی ہے، اس ملت کے آنے کی وجہ سے، اور ایسی ملت جو جنگجو ہے، ایسی ملت جو وحشی ہے، ایسی ملت جسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جو صرف پیسہ جانتے ہیں، جو زن فروش، ماں فروش، بہن فروش، وطن فروش کی اکثریت ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے کا بیلنس ڈسٹرب کر لیکن دیا. آغا یہ آپ کے کنسرنس ہیں، لیکن پشتون KPK میں جو ایک حکمران جماعت ہے یا حکومت ہے، وہ تو اس جو ریاست کا فیصلہ ہے افغان مہاجرین کو ان کو باہر نکالنا، اس کے حوالے سے اس کو تو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ تو ان کو پناہ دے رہے ہیں، وہ بھی پشتون ہیں. وہ اس لیے پناہ دے رہے ہیں کہ ان کو سیاسی تنہائی کا جو سامنا ہے، کیونکہ KPK میں اور بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں نا جناب علی، مسلم لیگ نون ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے. تو یہ جو موجودہ رجیم جب دیکھتی ہے کہ ان سب جماعتوں کے کارکن اور لوگ تو اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے وہ افغان عوام کو ریاستی وفاقی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک علاقائی طور پر ایک سپورٹ ملے گی. یہ ان کی غلطی ہے، اور اسی غلطی کی بنیاد پر ابھی بھی KPK اسمبلی میں ایک عہد افغان ہم اس کو آپ کے اس موقف کو ہم مان بھی لیں تو باقی سیاسی جماعتیں جن کے آپ نے نام لیے وہ بھی تو 4 دہائیوں میں حکمرانی میں رہے، اور جو ڈیسیشن میکنگ ہوئی اور یہ چیزیں ہوئی تو وہ بھی تو اس کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے بھی کوئی تدارک کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا. سر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بلوچستان میں اس چیز کو بہت اعلیٰ سطح پر اٹھایا گیا. ہماری جو بلوچ سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے وہ روز ازل سے ہی کہتی رہی، روز اول سے، کہ جناب علی یہ آ رہے ہیں، انہوں نے مردم شماری کا بائیکاٹ کیا کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے آپ ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. یہ ہوتا رہا. اب میں نے آپ سے گزارش کی کہ موجودہ رجیم یا موجودہ حکومت یا جناب علی CDF چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور شہباز شریف اور مفاہمت کا بادشاہ زرداری صاحب، ان کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے. شاید اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی. اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ بھی وفاق کے فیصلوں کے زیر اثر رہیں، جو افغانوں کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہ کر سکی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ 10% بھی واپس نہیں گئے. میرے تعریف خیال تو آپ میں کر رہے ہیں، لیکن اس میں عمل درآمد بھی کوئی رکاوٹ ہے، اس کی وجہ کوئی مفادات ہیں. ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو پکڑا جاتا ہے وہ ان کی مٹھیاں گرم کرتے ہیں، اور یہی پولیس والے ان کو بتاتے ہیں کہ اس علاقے سے نہیں، وہاں کچھ دنوں کے لیے رک جاؤ، وہاں رک جاؤ، فلانے بارڈر سے انٹر ہو جاؤ، فلانے سائٹ سے واپس آ جاؤ. یعنی میں آپ کو گھر گھر بتا سکتا ہوں کہ افغانی ہیں. اچھا اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ آخر اس کا حل کیا ہوگا؟ لوکل ان ایکچوئل جو وارث ہیں بلوچستان کے، پشتون اور بلوچ، وہ ایسے خمیر سے پہچانیں گے کہ یہ افغانی ہے. وہ آپ کو کر کے دیں گے کہ جی یہ صوبائی اسمبلی میں ہے، یہ سول سیکریٹریٹ میں، یہ پولیس میں ہے، یہ جناب علی افغانستان کے کس گاؤں، کس قلعے، کس کوہ اور کس پہاڑ سے ان کا تعلق ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. آپ ان کو اعتماد تو ابھی بھی انیشیٹو جو لیے گئے ان میں انہوں نے یہ کارنامہ تو نہیں کیا. تو ان کو حکومت نے اس طرف آنے نہیں دیا. حکومت نے کہا ہم جانے، ہمارا کام جانے، بس ہم نکال رہے ہیں. جب تک عوامی سطح پر عوامی سپورٹ نہیں ہوگی، حکومت کا کوئی بھی ایسا وہ جو قانون ہے یا کوئی حکم نامہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوامی سپورٹ اس کو نہ ہو. وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے. عام بلوچ، عام پشتون کو تو اجازت ہی نہیں ہے جی اس موضوع پہ آ کے بات کرنے کی. وہ صرف یہ کہ پریس کلب کے سامنے 2-4 کتبے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جی افغان مہاجرین کو نکال دیں، ہمارے میرٹ پہ مسئلہ آ گیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارے ڈاکٹرز کی سیٹیں، انجینئرز کی سیٹیں یہ لے جا رہے ہیں.
नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ऐं उन में ॿाहिरी पैसे जे हवाले सां, दहशतगर्दनि खे सिखिया जे हवाले सां, उन्हनि खे हथियार ॾियण जे हवाले सां, पाकिस्तान में जेका मंशियात जी सूरत हाल आहे, स्मगलिंग जी सूरत हाल आहे, ऐं आगाज़ जी इहा दावा आहे त जेको परॾेही अफ़गान मुहाजिर आयो उन हिते सन ऑफ सॉइल जेको पश्तून हो उनखे दीवार सां लॻाए छॾियो। रोज़गार जे हवाले सां, उनजे कारोबार जे हवाले सां, असेंबली में नुमाइंदगी जे हवाले सां, ब्यूरोक्रेसी में, छो त हुन वटि जेका कारो नाणो आहे, हुन वटि जेका ताक़त आहे हथियारनि जी, मंशियात जी, हू ताक़तवरनि जो पासो वठनि था ऐं ताक़तवर उन्हनि खे पनाह ॾियनि था। उन्हनि जो हल इहो आहे त जेको परॾेही अफ़गान मुहाजिर हिते मौजूदु आहे उन्हनि खे हिते सन ऑफ सॉइल आम शहरनि जी मदद सां निकाली ॾिनी वञे, जीअं पाकिस्तान अमन जो ख़्वाबु उनजो साबिया थी सघे ऐं जेको सन ऑफ सॉइल माण्हू आहिनि उहे जी मुआशी ऐं जाग्राफ़ी जे हवाले सां जेका मज़बूती आहे उहा हिकु दफ़ो ॿीहर रियासत खे मज़बूत करे सघे। इन सां गॾु पंहिंजे प्रोग्राम जो पूरो थिए पियो। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। साथ सलामत।